अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह रुकू नंबर 9 लेके चल रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, जिसमें आयत नंबर 72 से स्टार्ट होगी और इसमें 11 आयत हैं। तो हम अब स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं हम इसमें कितनी आयतें ले सकते हैं। तो पिछली आयतों में कुछ हम थोड़ा सा लेके चलेंगे कि यहूदियों का अल्लाह की नाफरमानी के अज़ाब की वजह से बंदर और खंजीर बना दिया गया था, और गाय की ज़िबह के लिए बछड़े की सिलेक्शन के बारे में उन लोगों ने उसमें बयान था उसमें कि उसको अल्लाह की रज़ा के तहत मक़तूल के कातिल का सामने लाना था। इसी क़िस्से को अल्लाह ताला ने कुछ और निशानियाँ भी दे के आगे बयान करा कि यहाँ सवाल ये उठता है कि ये सब बात कि गाय हो, उसकी रंग वग़ैरह ये सब मशरूत हो, फिर उसका ज़िबा, उसके मक़तूल का जिस्म पे मारना, उसका ज़िंदा होकर कातिल का नाम बताना, इन सब का मकसद क्या है? तो इसमें बात यही ज़हन में लानी है कि इस ज़माने में तौरात यानी अल्लाह का जो हुक्म था उस ज़माने में, उसको रद्द-बदल कर दिया गया था। तो हम उम्मत मोहम्मदिया हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सब कुछ साफ-साफ बयान कर दिया और हमको कुरान के ज़रिए से अपने सारे वो बातें जो थीं, जो पिछले ज़मानों में हुई थी, वो सब हम तक मुंतकिल की। अब ये हमारी बदबख्ती है कि हमने कुरान को कभी खोलकर पढ़ा ही नहीं। पढ़ा है तो समझा नहीं, समझा है तो अमल नहीं किया, अमल किया है तो इसमें भी मुनाफ़क़त मिक्स कर दी। कौल व फ़ेल में तज़ाद ले आए हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जहाँ अपनी मर्ज़ी होती है दीन को उसी तरह ढाल लेते हैं, लचक ले आते हैं अपने लिए और फिर कहते हैं हम इस्लाम पर तो हैं, हम मुसलमान ही तो हैं, हम सिर्फ़ मुसलमान नाम के रह गए हैं। उस ज़माने में चूँकि अल्लाह ताला ने मुअज़्ज़ात के ज़रिए ही से अपनी वहदानियत और अहकाम की पाबंदी करने को हुक्म सादिर करते थे कि समझ लो, और हमारे लिए ये मुअज़्ज़ात नहीं है यहाँ पे अब। वही वाक़यात हैं जो कुरान में जा बजा तहरीर हैं, वही चीज़ें हैं सब कुछ। सिर्फ़ हम खोल नहीं रहे हैं, मुअज़्ज़ात हमारे सामने हैं, निशानियाँ अल्लाह ताला ने हमें दिखा दी हैं, फिर भी हम उस पे अमल नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। वो समझ रहे हैं बस उन्हीं के लिए था। नहीं, वो सब कुछ हमारे लिए है। अब हमें हमारा काम है कि हम इसको पढ़ें और समझकर अब ये चीज़ देख लें कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि जो मैंने निशानियाँ दी हैं ना, तो इसको हमको दिखा के बताया जा रहा है कि अब तुम अक्ल समझ से काम ले लो, वो ना करना जो बनी इसराइल के डगर पे चल के तुम ये चीज़ ज़ाहिर करती हो कि हम मुसलमान हैं, ये ज़ाहिर ना करो, हम नाम के मुसलमान रह गए हैं। आखिरी बात बस यही है कि इंसान को ये नहीं समझना, हम तमाम मुसलमानों को, कि अगर हम उम्मत मोहम्मदिया में से हैं तो हमको किसी भी उम्मत में होंगे तो हमें निजात मिल जाएगी, बल्कि निजात सिर्फ़ ईमान बिल्लाह, अल्लाह ताला पर ईमान, ईमान बिर रसूल, आखिरत पे ईमान, अमल और सालिहा, हमारे अमाल अच्छे होंगे तो ही हमें निजात मिल सकती है। आजकल ये बात बस सब यही कह रहे हैं कि उम्मत मोहम्मदिया से बस निजात मिल जाएगी और तमाम काम करते जा रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आयत नंबर अपनी 72। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून फ़क़ुल्ना इज़रिबूहु बिबादिहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। लफ़्ज़ी तर्जुमा करते हैं। वाव और इज़ जब, वइज़ और इज़ जो है ये फ़ेल माज़ी है, वाव जो है इसमें अत्फ़ है। क़तल तुम, ये क़तल तुम जो है ये भी माज़ी का है सीगा। नफ्सन मार डाला तुमने, नफ्सन एक जान को, और ये मफ़ूल है। फ़द्दारअतुम पस, फ़ा मीन्स पस, दरा तो ये है इख्तिलाफ़, तुमने बस इख्तिलाफ़ किया तुमने। फ़ीहा, ये फ़ीहा जो है जार मजरूर है बीच इसके। वल्लाहु वाव, और ये वाव जो है वो एतराज़िया है। अल्लाह, अल्लाह मुखरिजुन निकालने वाला है। माँ जो, ये माँ मौसूल है, इसमें मौसूल है ये। कुन तुम,
تھے تم، تکتمون، تکتمون تم چھپاتے ہو، چھپاتے، اور تم چھپاتے ہو جمع کا صیغہ. فقلنا، فا پس، قل کہا، نا ہم نے، فقلنا پس کہا ہم نے، اضربوہ، اضربوہ یہ فعل امر ہے، اس میں نون محذوف ہوا ہوا ہے، اور یہ واو جو ہے اس میں، یہ والا واو یہ فاعل ہے، اور ہا جو ہے اس میں مفعول ہے. اضربوہ ساتھ اس کے، یہ مارو اس کو کے لیے آتا ہے، ببادھا، با زیر بی، با کے میننگ ہوئے ساتھ، اور بعد ایک ٹکڑے، ہا اس کے، مارو اس کو ساتھ اس کے ایک ٹکڑے. کذالکا، اس میں کذالکا میں کا جو ہے یہ مثال کے لیے آیا ہے، اور یہ پریپوزیشن ہے نا. اسی طرح کذالکا اسی طرح، یحیی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ، مضاف مضاف الیہ ہے، موتا مردوں کو، وہ یوریکم اور دکھاتا ہے تم کو. یوریکم جو ہے یہ عطف ہے یحیی پر، اور اس میں جو یہ کاف ہے یہ مفعول اول ہے، اور آیاتی ہی جو ہے یہ مفعول ثانی ہے. تو آیاتی ہی نشانیاں اپنی، لعلکم، لعل جو ہے اس میں لعل یہ لفظ یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور یہ امید اور تاکہ کے لیے آتا ہے، اور کم تم کو، تاکہ تم کو، تعقلون یہ خبر ہے لعل کی، اور اس کی میننگ ہے سمجھو، تاکہ تم سمجھو، اور یہ سب کے لیے بات ہو رہی ہے، جمع کا صیغہ ہے اور فعل مضارع ہے. اس کا محاورتاً ترجمہ کرتے ہیں. اور جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، پھر اس کے بارے میں ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ وہ اس کو ظاہر فرمائے جس کو تم چھپا رہے ہو، بس ہم نے حکم دیا کہ اس کا ایک حصہ اس میں مارو. ایسے ہی اللہ تعالیٰ زندہ فرماتا ہے مردوں کو، اور دکھلاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، تاکہ تم عقل سے کام لو. اس کی تفسیر کرتے ہیں. اس آیت میں ہمارے پاس مردہ کے زندہ ہونے کا ایک واقعہ اور قصہ سابقہ امت کا تھا. تو اس میں بتایا گیا کہ ذبح بقرہ کا حکم کیوں ہوا تھا. ارشاد فرمایا کہ تم نے خون کر دیا تھا، اور اس خون کو ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے. قاتل اقراری نہیں تھا، بتا ہی نہیں رہا تھا کہ کون قاتل ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ قاتل کا لوگوں کو علم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بیل کے ذبح کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ اس کا ایک ٹکڑا لے کے مقتول کی لاش پہ مار دو. تفسیر کی کتابوں میں جو کہ لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے اس بیل کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے مونڈھے یعنی شولڈرز کے درمیان وہ اس پہ مارا، لگا دیا تاکہ وہ زندہ ہو جائے. یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا. پھر اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس نے قتل کیا، تو اس نے بتایا کہ مجھے میرے بھائی کے بیٹے نے قتل کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ میرا مال لے لے، میری بیٹی سے نکاح کر لے. اور وہ بات بھی بیان کر کے وہ شخص دوبارہ مر گیا، اور قصاص میں قاتل کو قتل کر دیا گیا. اللہ کے بندے کا کام ہے ماننا اور عمل کرنا. اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ بعد کی آنے والی نسلوں کو یہ معلوم ہو جائے تاکہ وہ ایسا نہ کریں. اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے اوپر کی آیت میں، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون. ایسے ہی اللہ تعالیٰ زندہ فرماتا ہے مردوں کو اور دکھاتا ہے کہ تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو. موت کے بعد زندہ کرنا اور حساب کتاب کے لیے قبروں سے اٹھایا جانا قرآن حدیث سے جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے. اس بات کے تسلیم کرنے سے، ماننے سے بہت سے لوگوں کو انکار رہا ہے کہ موت کے بعد زندہ ہوں گے. ان کے اشکالات قرآن مجید میں دور کر دیے گئے ہیں. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا ہے. ان موقعوں میں سے ایک موقع یہ بھی تھا کہ مقتول نے بحکم خدا زندہ ہو کر قاتل کا جو نام بتایا ہے، تو یہ واقعہ حاضرین کے سامنے ہوا، یعنی کہ جتنے لوگ موجود تھے ان سب کے سامنے ہوئے. تمام بستی والوں نے یہ سب دیکھ لیا تھا کہ مردہ زندہ ہوا ہے. اب اس کے بعد کہ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا، دوبارہ زندہ ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی ہے.
اب عقل کو کام میں لانا ہے اور انکار کی ہمیں کوئی وجہ نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ زندہ بھی کر سکتا ہے، وہ بے ہوش بھی کر سکتا ہے، وہ کئی سالوں تک زندہ بے ہوش رکھ کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پہ قدرت ہے اور ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ اب چلتے ہیں آگے کی تلاوت کے لیے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ ثم یہ حرف عطف ہے۔ قصد، قصد جو ہے یہ قصبہ سے نکلا ہے، اور قصبہ جو ہے یہ قصد جو ہے فعل ماضی ہے، اور یہ قصبہ لفظ ہے، اس میں تائے تانیث ہے جو کہ ساکن ہے۔ یہ والا قصبہ جو لکھا ہے یہی والا قصد سے نکلا ہے۔ یہ قلوبکم یہ فاعل ہے، قصد سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، قلوب دل، کم تمہارے، من بعد ذالک یہ جار مجرور ہے، متعلق ہے قصد کے، جار مجرور ہے قصد کے متعلق ہے۔ فہیا پس وہ، کل ہجارتی کاف اس میں جو ہے یہ پریپوزیشن ہے، اس کی میننگ ہے مانند، ہجارتی پتھروں کے ہیں، او یا یہ او جو ہے یہ عطف ہے اور ابہام ہے، ابہام کے لیے آتا ہے یہ، جیسے کہ زیادہ کرنے کے لیے، کسی چیز کی زیادہ شدت بتانے کے لیے ابہام کے لیے آتا ہے۔ اشد زیادہ، قسوہ یہ اوپر ہم لفظ پڑھ چکے ہیں، اس میں یہ لفظ اس میں تائے تانیث ہے اور اس میں ساکن ہوئی ہے، قسوہ میں سخت۔ وَإِنَّ یہ واو جو ہے، اور ان اس میں حرف مشبہ بالفعل ہے، اور واو جو ہے اس میں استنافیہ ہے۔ اور بے شک من بعض، ہجارتی پتھروں میں سے، اور یہ جو ہے من الحجارتی یہ جار مجرور ہے، متعلق ہو رہے ہیں، یہ معذوف ہے خبر کے، لما وہ ہے کہ، یتفجر وہ پھوٹ نکلتی ہے، فجرا پھوٹنا، منہ ان میں سے، الانہار نہریں، مرہو جو ہے جار مجرور ہے، متعلق ہے یتفجر کے، انہار فاعل ہے، وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں سے، لما البتہ وہ ہے کہ، یشقق یشقق وہ پھٹ جاتا ہے، فعل مضارع ہے، فیخرج پس نکلتا ہے، منہ اس سے، الماء ماء پانی کو کہتے ہیں، وَإِنَّ اور ان بے شک، منہا من سے، ہا اس میں سے، لما وہ یہ ہے کہ، یحبطو گر پڑتا ہے وہ، من خشیت اللہ من سے، خشیہ خوف، اللہ اللہ کے، من خشیت اللہ ہے یہ جار مجرور ہے اور متعلق ہے یحبطو کے۔ وما واو اور واو استنافیہ ہے، ما نافیہ ہے، ما مینس نہیں، اس کے نفی کے لیے آ رہے ہیں یہ، اللہ اللہ بغافلین، بغافلین جو ہے یہ حرف جار ہے، اس میں با جو ہے حرف جار ہے، اور غافل جو ہے یہ مجرور ہے، جب جار آتا ہے تو اگلا لفظ جو ہے مجرور ہو جاتا ہے، بغافلین بے خبر ہے، اما اس چیز سے کہ، اما جار مجرور ہے، تعملون تم کرتے ہو، یہ تعملون جو ہے صلۃ الموصول ہے اور یہ فعل مضارع ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوئے، سو وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھروں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بلا شبہ بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بلا شبہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، پھر ان سے پانی نکلتا ہے، اور بلا شبہ ان میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جن کو تم کرتے ہو۔ اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کی دل کی سختی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ قساوت جو لفظ ہے دل کی سختی کے لیے آ رہا ہے، تو جہاں کہیں بھی قصہ لفظ آئے گا تو اس کا مراد یہی ہوگی۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ ان کے دل جو تھے کہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے تھے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ ان میں سختی آ گئی تھی۔ وہ قدرت کی دلیلیں دیکھتے تھے، آیات دیکھتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت بھی دیکھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ذرا بھی خوف خدا
نظر نہیں آتا تھا، حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ یہ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ پتھروں میں تو یہ بات ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض پھٹ پڑتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض ان میں سے ایسے پتھر ہیں جو کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ پہلے ان کے دلوں کی سختی میں پتھروں سے تشبیہ دی گئی ہے، جو اس اعتبار سے کہ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ لوہا بھی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے، لیکن کیسی ہی آگ ہو اس سے پتھر نہیں پگھلتا۔ پھر فرمایا کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ بعض پتھروں سے تو نہریں جاری ہو جاتی ہیں، ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ اگر تمہارے دل نرم ہوتے تو تم نافرمانیوں کی وجہ سے خوب زیادہ روتے۔ یہ مثال ہے نہریں جاری ہونے کی، اور کچھ بھی نہیں تو تھوڑا بہت ہی رو لیتے۔ جو ایک پر کہا گیا فَيَخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور آنکھوں سے آنسو نہ نکلتے تو کم از کم دل ہی روتا۔ اس آیت کے آخر میں قرآن مجید میں ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، جو کچھ جانتا ہے اس سب کی سزا پاؤ گے، دنیا کی کچھ دن کی زندگی کے دھوکے میں نہ آؤ۔ اہل کتاب کے دلوں کی سختی کا قرآن مجید میں اور بھی جگہ ذکر آیا ہے، جو کہ سورہ حدید میں ارشاد ہے۔ میں اس کا صرف ترجمہ پڑھتی ہوں۔ کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے لیے اور دین حق نازل ہوا ہے اس کے لیے جھک جائیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے قبل کتاب ملی تھی، پھر ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، اور بہت سے آدمی ان میں سے فاسق ہیں۔ یہ سورہ حدید کا ہے، ارشاد ہے اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور اللہ سے مغفرت چاہنا اور اللہ کے خوف سے رونا، کسی کو یہ حاصل ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ڈر سے رویا وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا، یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں سے واپس ہو جائے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح یہ شخص دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہ پوچھا یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھ کہ تجھے نقصان نہ پہنچا دے، اور تیرے گھر میں تیری گنجائش رہے، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جا، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ یہ ترمذی شریف میں ہے۔ ایک اور آ رہی ہے حدیث جو کہ صفحہ نمبر 245 جلد نمبر 4 پہ ہے، ترغیب میں۔ اس میں حدیث آئی ہے کہ 4 چیزیں بدبختی کی ہیں۔ نمبر 1 آنکھوں کا جامد ہو جانا، یعنی ان سے آنسو نہ نکلنا۔ نمبر 2 دل کا سخت ہونا۔ نمبر 3 لمبی لمبی آرزویں کرنا۔ نمبر 4 دنیا کی ہرس کرنا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ اے لوگو رو، اور اگر رونا نہ آئے تو بتکلف رونے کی کوشش کرو، کیونکہ دوزخ والے دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ ان کے چہرے پہ آنسو اس طرح جاری ہوں گے جیسے چھوٹی چھوٹی نہروں سے پانی جاری ہوتا ہے۔ روتے روتے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنے لگیں گے، جس سے آنکھوں میں زخم ہو جائیں گے، اور اس قدر کثرت خون ہوگا اور آنسو جمع ہو جائیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چلائی جائیں تو جاری ہو جائیں گی۔ یہ حدیث مشکات شریف میں صفحہ نمبر 504 میں موجود ہے۔ اگر کوئی شخص قبر دوزخ اور حشر کے حالات کا مراقبہ کیا کرے تو آسانی سے دل کی سختی جو ہے وہ دور ہو سکتی ہے، اور انسان کے اندر رونے کی شان پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے رونے کی شان میں اس لیے کہوں گی کہ رونے ہی سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نزدیک کر لیتا ہے۔ اس کے آنسو کی قدر اس پہ منکشف ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے بندہ۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور مسکین کو کھانا کھلایا کر۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 504۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا تسبح لہ سماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا، یعنی تمام 7 آسمان اور زمین
جو ان میں ہیں اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کے پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں، بلا شبہ وہ حلیم ہے اور غفور ہے۔ ان احادیث سے ہم کو صرف یہ پتہ چل رہا ہے کہ پتھروں میں بھی جان ہے، پتھر بھی تسبیح کرتے ہیں، پتھر بھی روتے ہیں، پتھر بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے صفحہ نمبر 585 جلد نمبر 2 میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد کا پہاڑ ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، جن دنوں میں میری بعثت ہوئی تھی وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ صحیح مسلم صفحہ نمبر 425 جلد نمبر 2۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم ایک دن بعض اطراف مکے کی طرف نکلے تو جو بھی پہاڑ یا درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تھا تو وہ السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا تھا۔ یہ ترمذی شریف میں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ جب جنات بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر قرآن سننے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ جنات حاضر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہاں جو ایک درخت تھا وہ ایک جن تھا۔ اسی طرح سے ایک اور قصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں ممبر تیار کر دیا گیا تھا ان کے لیے تو خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ ستون جو تھا یہ کھجور کا ایک تنا تھا۔ جب آپ ممبر پر تشریف لے گئے تو یہ کھجور کا تنا چیخنے لگا جیسے بچہ چیختا ہے۔ آپ ممبر سے اترے اور اس تنے کو اپنے سے چمٹا لیا اور اس سے ایسی آواز نکلنے لگی جیسے بچے کی آواز ہوتی ہے۔ جب آپ اسے چپ کرایا جاتا تھا تو یہ تنا جو تھا اللہ کا ذکر سنا کرتا تھا، وہ اس سے محروم ہو جانے کی وجہ سے بچوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ ایک اور جگہ میں آیا ہے میرے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام لے کر آواز دیتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ اے فلاں، کیا تجھ پر کوئی ایسا شخص گزرا ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو؟ وہ دوسرا پہاڑ جواب دیتا ہے کہ ہاں، ایک شخص اللہ کا ذکر کرنے والا میرے اوپر سے گزرا ہے۔ تو وہ سوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتا ہے۔ ان سب باتوں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ پہاڑ، پتھر، درخت، حجر شجر یہ سب احساس اور شعور رکھتے ہیں۔ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ان میں بھی اتنا اللہ تعالیٰ نے احساس ڈالا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کا ذکر سن کر خوش ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو ان کو بولنے کی قوت بھی دے دی جاتی ہے۔ آیت نمبر 75 کی طرف تلاوت کرتے ہیں۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ اس کا لفظ ترجمہ کرتے ہیں۔ افتطمعون، اس میں لفظ روٹ لیٹر دیکھیں، طا میم عین، طمع ہمارے یہاں لالچ کے لیے کہا جاتا ہے، تو یہاں عربی زبان میں اس کو امید کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ الف جو ہے اس میں استفہام کے لیے، کوشچن کے لیے آ رہا ہے، الف استفہامیہ ہو گیا تو، اور فا مینس پس، تو کیا پس، تو اس کو پڑھیں گے ہم پس کیا، طمع رکھتے ہو تم، جمع کا صیغہ ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ این، یہ کہ یؤمنو مینس ایمان لائے، وہ ایمان لائے، مضارع کے لیے آ رہا ہے۔ لکم، واسطے، لام جو ہے واسطے ہے، اور کم تمہارے۔ وقت، واو اور قد جو ہے تحقیق کے لیے ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں جب لگتا ہے قد۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں جیسے کہ قد ہمارا آتا تھا کہ قد قامت الصلاۃ، یعنی کہ نماز کی جماعت کھڑی ہی ہونے والی ہے، بس کھڑی ہو گئی ہے، مطلب کوئی اس میں اب گنجائش نہیں ہے۔ کانا، تھے، فریقم، ایک گروہ، فریق ہمارے یہاں بھی ایک گروہ کے لیے کہا جاتا ہے، عربی زبان میں بھی ایک گروہ کے لیے آ رہا ہے۔ منہم، من سے، ہم ان میں سے۔ یسمعون، یہ مضارع کا صیغہ ہے، یسمعون یہ فعل مضارع آ گیا۔ سنتا، وہ سنتے ہیں۔ کلام اللہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور کلام مینس کلام ہے، اللہ، ثم پھر، ثم عطف ہے۔ یحرفونہ فعل مضارع ہے، اس میں حرف لفظ آ رہا ہے، ہا را فا، یہ روٹ لیٹر ہے، اور نحو جو ہے اس میں
ہا جو ہے اس کے لیے آ رہا ہے، بدل ڈالتے ہیں اس کو، من بعدی ما پیچھے اس کے یہ جار مجرور ہے جو متعلق ہو رہا ہے یحرفون کے. اقلوہ، اقلوہ میں یہ جو ہے روٹ لیٹر ہے آ عین قاف لام، اور اس میں یہ فعل بھی ہے، فاعل ہے، اور یہ مفعول بھی ہے، سمجھ لیا تھا اس کو. واو اور ہم وہ یعلمون، علم یعلم، یہ یعلمون جو لفظ ہے فعل مضارع ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور عین لام میم اس میں جو ہے روٹ لیٹر ہے، وہ جانتے تھے. اس کا محاورتاً ترجمہ کرتے ہیں. کیا تم لوگ یہ امید رکھتے ہو کہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ اور حال یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کا کلام سنتے رہے ہیں، پھر اس میں تحریف کرتے رہے ہیں، اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے. اس آیت میں یہودیوں کی انات کے بارے میں آ رہا ہے، کہ ضد کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان قبول کرنے کی بالکل امید ان سے نہ رکھی جائے. یہ جو لفظ ہے افاتطمعون، تو اس میں جب جو لفظ طمع آیا ہے اس کے میننگ ہے تعلق ہونا، چاہنا، یعنی توقع رکھنا، یا آپ خواہش کوئی آرزو ہو کہ یہ بات آپ کی بات مان لیں گے. یہ لوگ تمام کلام سن کر بھی اس میں تحریف کرتے تھے، تو ان سے کس خیر کی توقع ہوگی. یہ آگے جو لفظ آ رہا ہے یومینو، تو اس میں یہ یومنو لفظ ہے جو ہے آمنہ یامنو سے بنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خود کو امن میں ہونا. یہ باب افعال سے آیا ہے، آمنہ یومنو یعنی کسی کو امن دینا، اور اس میں فاعل اس کا جو بنتا ہے وہ مومن بنتا ہے، یعنی امن دینے والا. اس کے یہ لفظی معنی ہیں اس کے. اللہ کا نام ہے المومن، یعنی امن دینے والا. مومن کے ساتھ با آ جاتا ہے تو تصدیق ہو جاتی ہے کہ آمنت باللہ، آمنت بالرسول. یہاں آمنت جو آیا ہے وہ لکم کے ساتھ آ رہا ہے، لام کے ساتھ آ رہا ہے. مطلب یہی ہے کہ تمہارے کہنے پہ، تمہارے لیے، یعنی کہ مسلمانوں سے یہ امید، یہ آرزو ختم فرما دی کہ یہودی ایمان لے آئیں گے، اور فرمایا کہ ان کے حال یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے لیکن پھر بھی جانتے بوجھتے سمجھتے اس میں رد و بدل کر دیا کرتے تھے. اللہ کی کلام کی تکذیب کرنا یعنی اس پہ جھوٹ بولنا، یہ اسی طرح کے یہ لوگ جو تھے معجزات اور دلائل اور شواہد دیکھتے تھے لیکن پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی نہیں لاتے تھے. اس آیت شریفہ میں جو یحرفونہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تحریف کرنے کا ذکر اس میں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس واقعے کا ذکر جب یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ کوہ طور پہ لے گئے تھے، وہاں انہوں نے اللہ کا کلام خود سنا تھا، لیکن جب قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اس کے خلاف بیان دیا جو وہاں وہ سن کر آئے تھے. دوسرے حضرات نے بھی یہی فرمایا کہ اس سے توریت شریف میں انہوں نے تبدیلی کرنا مراد لی ہے بات کو. علماء یہود رشوت لے کر حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا کرتے تھے. اگر کوئی شخص رشوت لے آیا تو اس کو اس کے مطابق مسئلہ بیان کر دیا کرتے تھے، اور جو شخص کچھ بھی نہیں لاتا تھا تو اس کو صحیح اور حق بات بتا کے بھیج دیا کرتے تھے. یہ لوگ جو ایسی حرکت کرتے تھے جانتے بوجھتے ہوئے کرتے تھے، یہ جانتے تھے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں پھر بھی اس کو کرتے چلے گئے ہیں. اسی تحریف میں یہ بات بھی کی گئی تھی کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات جو توریت شریف میں پہلے سے بیان کر دی گئی تھیں ان کو بھی بدل دیا گیا تھا. اس میں وہ لوگ بھی مبتلا تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جو لوگ خود مبتلا تحریف ہوں، یعنی کہ جو لوگ خود ہی چینج کر رہے ہوں کلام کو، وہ دوسروں کو ایمان لانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ بتائیے وہ خود کیسے ایمان لائیں گے؟ جو خود ہی تبدیلی کر رہے ہیں وہ دوسروں کو کیسے کہیں گے کہ تم اس بات پہ ایمان لے آؤ؟ تو اس طرح سے ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کو اور ان کے نبی ہونے کو بالکل جھٹلایا، اور اس کا ایمان اس پہ لانے پہ بھی وہ ڈگماتے رہے. آگے آیت ہم کی تلاوت کر رہے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. واو اور یہ واو جو ہے استنافیہ ہے، اذا ظرف ہے اور ماضی ہے. اذا جب، لقو، لقو بھی یہ بھی فعل ماضی ہے، ملتے ہیں. الذین اس میں موصول ہے، ان لوگوں سے جو. آمنو
یہ فعل اور فاعل ہے، آمنو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا فعل اور فاعل، ایمان لائے ہم، وَإِذَا واو اور اذا جب، اور یہ بھی فعل ماضی ہے، خلا اکیلے ہوتے ہو، بعدہم بعض ان کے، الا طرف کسی طرف کی طرف ہے، بعدن بعض کے، الا بعض جو ہے یہ جار مجرور ہو رہے ہیں خلا کے، الا بعض جار مجرور ہو رہے ہیں خلا کے، قالو کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا کہہ دیتے ہو تم ان سے، الف اس میں جو ہے یہ کوشچن کے لیے آ رہا ہے، استفہامیہ ہے، اور فعل فاعل اور مفعول ہے، بما جو کہ یہ جار مجرور ہے، فتح اللہ فتح کھولا ہے اللہ نے، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور علیکم یہ جار مجرور ہے، متعلق ہو رہا ہے فتح کے، علیکم اوپر تمہارے، لیحاجوکم فعل مضارع ہے، اس میں لام جارہ ہے، بھی ساتھ اس کے، اندہ اندہ جو لفظ ہے نزدیک، ربکم رب تمہارے کے، افلا تعقلون افلا پھر یہ الف جو ہے اس میں پھر یہ کوشچن کے لیے آ رہا ہے، اور یہ کوشچن کے لیے لیکن نہیں کے لیے آتے ہیں، مطلب ایسا کیا جس میں کہ نہیں کیا، اس طرح کا یہ اس کے معنی بولے جائیں گے، افلا پس کیا نہیں، تعقلون اس میں روٹ لیٹر عقلہ ہے، عقل ہے، عین قاف لام، تعقلون تم عقل رکھتے ہو، فعل مضارع ہے اور جمع کا صیغہ ہے، اولا یعلمون الف جو ہے اس میں یہ کوشچن کے لیے ہے اور استفہامیہ ہے، ولا اور نہیں، یعلمون تم جانتے ہو، جس میں بھی روٹ لیٹر عین لام میم، یعلمون جمع کا صیغہ فعل مضارع، انا یہ کہ، اللہ اللہ یعلم جانتا ہے، وہ جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، ما اس کے لفظی معنی ما جو کچھ، یسرون تم چھپاتے ہو، وہ چھپاتے ہیں، یسرون وہ چھپاتے ہیں، جمع کا صیغہ اور فعل مضارع، واو اور ما جو کچھ، یعلنون ظاہر کرتے ہیں، یا یہ فعل مضارع کے لیے آ رہا ہے، جمع کا صیغہ ہے، وہ ظاہر کرتے ہیں، اس کا محاورتاً ترجمہ کرتے ہیں، اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ چیزیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہے، تاکہ یہ لوگ ان کے ذریعے اللہ کے پاس حجت میں تم کو مغلوب کر دیں، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اس آیات میں بھی وہی تفسیر ہے جو کہ پچھلی آیت میں جا چکی ہے، بس اس بات میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں تجوید میں تبدیلی ہو جائے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بہت صبر چاہیے، توقع نہ رکھیں کہ بات سیدھی طرح یہ لوگ مان لیں گے، بلکہ وہ اس بات کو اس طرح نہیں مانیں گے، اپنی ضد اور انات پرستی میں رہیں گے، دنیاوی مفادات کے ساتھ اگر دین کو جوڑیں گے تو مسلمانوں پر بہت جلدی مایوسی کا حملہ ہوگا، اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ جن لوگوں کو راہ راست پہ لانا ہے ان کو بہت آہستہ آہستہ کر کے سمجھا بجھا کے بہت مصلحتوں کو سوچتے ہوئے پھر ان کو دین پہ لایا جائے گا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پچھلا تھوڑا سا پس منظر اس کا سمجھنا پڑے گا۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ تم ہم کو بھی مسلمان مانو، ہم بھی مسلمان ہیں، یعنی اگر ہزاروں پیچھے سے نبی آ رہے ہیں تو ہم ان کو تو مان رہے ہیں نا، یا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو صرف ایک نبی کا انکار کر رہے ہیں نا، باقی تو سب کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ ان کی اناد اور ضد ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں مانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو مان رہے ہیں تو تم ہم کو مانو کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ منافقین میں سب سے زیادہ جو گناہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری کرتے تھے، اور اس وقت بھی وہ ایک ایسی صورت مانگ رہے تھے کہ وہ صورت ایسی نازل کیوں نہیں ہو جاتی جس میں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کیوں کی گئی ہے۔ اس وقت سورہ محمد، جس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نازل ہوئی کیونکہ وہ لوگ ثبوت مانگ رہے تھے۔ دین کا اصل نام جو ہے وہ رسول کی اطاعت ہی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو جو شخص یہ اصل دین ہمارا کیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت کریں۔
تو سورہ عنکبوت میں بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے، لیکن اس کو قبول کرنے کے لیے وہ اپنی دوستیاں چھوڑنی ان کو پڑیں گی، ان کو رشتہ داریوں میں ان کے بین پڑتی تھی، وہ اس میں رکاوٹیں آتی تھیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہیں، اور لیکن وہ اپنی یہ کیوں کرتے تھے وہ؟ کہ ان کو اپنی معاشرت اور معیشت کی وجہ سے وہ روابط توڑنا نہیں چاہتے، اور آج کل کے دور میں بھی یہی ہو رہا ہے جو کہ یہود اور اسرائیل کرتے تھے۔ ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ تمام مطلب ان لوگوں کو چھوڑ کے یہود اور اسرائیل کے پیچھے ہی فالوکار ہو رہے ہیں، انہیں کی باتوں کو اپنا رہے ہیں، جو وہ چاہ رہے ہیں ہمارے ملک میں وہ کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے۔ ہمارے گھروں میں جو سینما بنے ہوئے ہیں، ہمارے جو ہاتھوں میں موبائل ہیں، ہمارے بچے جو اس چیز میں آ رہے ہیں تو وہ اپنا ہی کلچر دے رہے ہیں، جس چیز کو ہم کاش ہم لوگ سب سمجھ پائیں کہ ہمارے اندر، ہماری روحوں کے اندر یہ آہستہ آہستہ اپنا کلچر ڈال رہے ہیں، اور یہی فتنہ ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام دین ایک ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے شریعت کا تضاد ہی تو ہے، تو کیا ہوا؟ ایمان رسالت پہ ان کے اوپر گراں گزر رہی ہے، اور ان پر یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں اپنی زبان میں۔ ان کو ہم کہنا چاہیے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نمبر بنانا، ایک طریقے سے کہنا چاہیے کہ پرخلوص مظاہرہ کرتے ہیں اور سچی محبت دکھاتے ہیں اپنی اپنی باتوں سے، ہمارے اندر مسلمانوں کے ساتھ مل جٹ کر، اور ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، ہمارے اسلام کو تباہ کر رہے ہیں۔ عام منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور تنہائیوں میں کہتے تھے اپنے، جب وہ آپس میں ملتے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح یہودی منافق بھی مسلمانوں کے سامنے یہی ظاہر کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور ظاہر میں یہ کہتے تھے کہ تورات شریف میں تو ایسا ایسا لکھا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی، ان کی آپ آئیں گے، ان کی علامات، ان کی صفات سب موجود ہیں۔ ان سب کے سامنے یہی ظاہر کرتے تھے کہ وہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اہل مدینہ، جس میں اوس اور خزرج کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے یہود مدینہ سے مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوئی اور ہم ان لوگوں میں ایمان لائے ہیں، اور وہ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے بارے میں تو تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو جو سادہ دل طبیعت کے یہودی تھے انہوں نے کہہ دیا ہاں ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، وہ نبی ہیں۔ لیکن جب وہ تنہائیوں میں ان سے ملتے تو کہتے تم لوگ عجیب ہو، مسلمانوں کے سامنے تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر رہے ہو، اور ان کو یہ بھی بتاتے ہو کہ یہ سب کچھ توریت میں موجود ہے، تو یہ تم لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یہی چیز ان کی منافقت والی ہے، جس کو یہ عام اور سیدھے سادے جو یہودی تھے وہ سمجھ نہیں پاتے تھے، اور اپنے جو بڑے ان کے اوپر تھے جو ان کو چلا رہے تھے، وہ ان کے سامنے یہ اپنی بالکل فاسق اور فاجر والی اور منافقت والے کردار ادا کرنے کا سکھاتے تھے۔ اب ظاہر یہ بات دیکھنے کی ہے، یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں پہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور پیٹھ پیچھے ہمیں ہی کو کاٹتے ہیں، معنی کہ اپنے اس دور کے مسلمانوں کو بھی وہ کاٹتے تھے۔ تو قیامت والے دن وہ کس طرح سے منہ دکھائیں گے؟ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا مواخذہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ جو سب کچھ جانتا ہے، جو دلوں میں ہے، جو سمندر کی گہرائیوں میں موجود اتنے سے معمولی سے کیڑے کو بھی رزق دے رہا ہے، تو کیا وہ ہمارے دلوں کی گہرائیوں کو نہیں جانتا؟ جو کچھ ہم ظاہر کر رہے ہیں، جو کچھ ہم پوشیدہ کر رہے ہیں، یا وہ لوگ کو لے لیں کہ اگر وہ لوگ جو ظاہر کر رہے ہیں، پوشیدہ کر رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے باخبر نہیں ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو ہم چھپا رہے ہیں، وہ سب کچھ دلوں کی گہرائیاں جانتا ہے۔ اگر مسلمانوں سے حق چھپایا تو اللہ پاک کے حضور میں اس وجہ سے کفر کے عذاب سے ظاہر بات ہے خلاصی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم نے اور ان لوگوں کے علماء نے اگر مسلمانوں کو صحیح بات نہ بتائی تو کیا ہم کو اللہ تعالیٰ کا غضب نہ گھیر لے گا؟ جو کہ ہم جان بوجھ کے یہ راستہ اختیار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اگر کوئی کوتاہی، کوئی بھول چوک، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو میرے مالک اس کو معاف کیجیے گا، ہمارے ساتھ اس کا درگزر کا معاملہ فرمائیے گا، اس کو ہماری بخشش کا سامان کیجیے، ہمارے سینوں پہ محفوظ کر دیجیے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کا اجر ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائی، بچے، دوست، احباب، تمام سننے والے سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔